मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एक बार फिर अपने चैनल फैसल रहमत में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। बाब 10 सरे राह थी वो एक दरमांदा राह रो की सदाए दर्दनाक, भूल से जिसको रहीले कारवां समझा था मैं। अलिफ राहों के कांटे। दिलो ज़हन पर से मायूसी और नाउमीदी के बादल छट जाने के बाद जब मैं तांदलियां वाला रेलवे स्टेशन पर उतरकर ईसा नगरी चक 462 समुंदरी पहुंचा तो बुजुर्ग पादरी इनायत रुमाल शाह साहब से मुलाकात हुई, जिन्होंने बड़े इत्तेफाक के साथ मुझे कबूल किया, अपने दफ्तर में बिठाकर खाना खिलाया, बाद में मुझसे सवाल किया और जेरे लब मुस्कुरा दिए। बरखुरदार, तुम क्यों मसीही होना चाहते हो? किसी ने मुझसे कहा है कि मैं मसीही हो जाऊं। कल रात यानी आज सुबह सवेरे करीब 3-4 बजे मसीह खुद मुझसे मिला है और उसने खुद कहा है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। मैंने जवाब में कहा, पादरी साहब ने मेरे ईमान को आजमाने की गर्ज से पूछा कि लेकिन मसीह के तो लोगों ने कपड़े भी उतार लिए थे, उसको कोड़े मारे, मुंह पर थूका, गालियां दी, लान तान किया और इंसानियत के गुनाहों की खातिर कफारा की मौत भी मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। वो तो एक हलीम हस्ती थी। मसीह यसू से तुम क्या तवक्को रखते हो? ये देखो सामने वाली तस्वीर को। पादरी साहब ने दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, पादरी साहब ये मत कहिए, यसू मसीह की उस अजीम और हलीम हस्ती ने तो मुझे सब कुछ ही दे दिया है। उसने मुझे एक नया इंसान बना दिया है और मुझे सुकून कल्ब यानी दिली सुकून मिल गया है। पादरी साहब ने कुछ देर सोचकर कहा कि अच्छा, तो मैं ये करता हूं कि तुम्हें गोजरा में एक मिशनरी दोस्त के पास भेज देता हूं, आगे वो तुम्हारी मदद करेंगे। चंद लम्हों के बाद मुझे एक खत थमा दिया गया और 9 आने की रकम मुझे दी ताकि मैं समुद्री से बस में सवार होकर गोजरा चला जाऊं। बाद अज दोपहर मैं गोजरा आ गया। मिशनरी पादरी विटन साहब से मिला। पादरी साहब ने मुझसे कहा कि पहले हम तुम्हें आजमाएंगे, इसके बाद आपके बपतिस्मा का फैसला होगा। मैंने बखुशी से कबूल कर लिया। इसके बाद मुझे एक मुसाफिर खाना दिखाया गया जिसकी कुल कायनात 2 लिहाफ और एक टूटी हुई चारपाई थी। अगर लिहाफ ओढ़ता तो गर्मी सताती और अगर लिहाफ उतारता तो मच्छर हमला आवर होकर मेरे सुर्ख खून की ज़ियाफत उड़ाते। खाने का कोई माकूल इंतजाम नहीं था। अगर किसी साहब ने दे दिया तो खा लिया और अगर किसी को ख्याल ना आया तो फाका। एक मर्तबा कोई 3 रोज तक किसी को मुझे खाना देने का ख्याल ना आया तो मैं भूख से निढाल होकर चारपाई पर पड़ गया। आखिर एक रोज साहब बहादुर खुद मेरे स्याह खाने में तशरीफ लाए और पूछा, भाई जी क्या बीमार हैं आप? नहीं साहब, बीमार तो नहीं हूं। आप इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? खाना वगैरह खाया? मैंने नफी में सर हिलाया तो फिर पूछा, कितने रोज से? बात करने की कुव्वत तो जवाब दे चुकी थी, लेकिन आंसू न जाने क्यों और कहां से आंखों में उतर आए। मैंने उंगलियों के इशारे से बताने की कोशिश की तो विटन साहब समझ गए कि 3 रोज से फाके से हूं। विटन साहब मेरी चारपाई के पास बैठकर धाड़े मार मार कर रोने लगे और कहने लगे कि हम लोग कितने कमीने हैं, कितने जालिम। मैं तो यहां था नहीं, लेकिन अहाते के लोगों में से किसी को भी ख्याल ना आया कि तुम्हें खाने के लिए पूछ लेता। कोई बात नहीं साहब, मैंने कहा, शायद ये भी मेरे इम्तिहान का एक हिस्सा है, इसलिए मैंने किसी से नहीं कहा, ना ही बाहर निकला हूं, क्योंकि अहाते के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है ये नौजवान जरूर किसी छोकरी के पीछे ईसाई हो रहा है, कोई कहता है इसे मुलाजिमत की जरूरत है, कोई कहता है इसे पैसे का लालच है। मैं सब कुछ सुनता हूं मगर खामोश हूं। अच्छा, अब उठो और मेरे साथ घर चलो। मुझे सहारा देकर विटन साहब अपने घर ले गए और खानसामा से कहा कि मैं घर पर रहूं या ना।
वो खाना बनाकर मुझे खिला दिया करे। ये तो साहब बहादुर की मेहरबानी थी, वरना अहाते के लोगों को ये भी पसंद नहीं था। 2 रोज के बाद ही बातें शुरू हो गई थीं कि बस जी मक्खन रोटी मिल जाती है, खुदा का शुक्र है। मैंने हालात को भांप कर साहब बहादुर से कहा कि मेरे रहने और खाने का इंतजाम आइवर हॉस्टल यानी बोर्डिंग हाउस में कर दें, क्योंकि लोग मुझे मशकूक नजरों से देखते हैं। इस अहाते में किसी दूसरे की गुंजाइश नहीं है। जून के महीने में स्कूल और बोर्डिंग बंद हो जाया करते थे, लेकिन मेरा इंतजाम एक ब्रादर सेवक बूटा मसीह के सुपुर्द कर दिया गया और साथ ही चौकीदार की मुलाजमत की भी पेशकश की गई, जो मैंने बखुशी कबूल कर ली, क्योंकि मैं किसी पर बोझ बनकर जिंदगी गुजारना नहीं चाहता था। सेवक बूटा मसीह निहायत दुआगो और हलीमुत्तबा इंसान था, जिसकी रिफाकत मेरे लिए रूहानी तरक्की का बाइस थी। मसीही अमली जिंदगी और मसीह ईमान के रुमूज मैंने उन्हीं से सीखे। सेवक साहब सिर्फ गुरमुखी जबान पढ़ सकते थे और लड़कियों के स्कूल या बोर्डिंग में बतौर चपड़ासी के काम करते थे और अपनी कलील आमदनी पर काने थे और उसी से मेरे जैसे लोगों की भी मदद करते थे। अब अगर इन बातों को तफसील से बयान किया जाए जो मेरे मुतलाशी होने के ज़माने में मुझ पर गुजरी, तो मैं शिकवा की हुदूद में दाखिल हो जाऊंगा। गम न कर, ये दुनिया है, सब उल्टे इसके धंधे हैं। शिकवा जबान पर ला नहीं सकते जो हक के बंदे हैं। इख्तिसार के साथ ये बयान कर देना काफी होगा कि मिशन अहातों की मसीही दुनिया अलग ही होती है। गिरजे से करीब रहने वाले लोग गिरजे से बहुत कम ताल्लुक रखते हैं और साहब की खुशामद और हाजिरबाशी यानी मौजूदगी उनकी जिंदगियों में खुलूस के बजाय रियाकारी को भर देती है और ये गरीब लोग इसी चक्कर में अपनी उम्र अजीज गुजार देते हैं और हक्कानियत को जिंदगी भर नहीं पा सकते। हालांकि बाहर यानी इस्लाम या किसी और दीन से मसीहियत में आने वाले लोग इन्हीं की आंखों के सामने कुर्ब खुदाबंदी हासिल करके खुदावंद यसू मसीह से सरशारी और राहत हासिल कर लेते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी मादी दुनिया को फूंक कर जिंदगी में एक निहायत ही संजीदा फैसला किया होता है। इन लोगों की अपनी मजबूरियां होती हैं, मगर गुर्बत इंसान को कमीना भी बना सकती है, इसमें उनका कसूर कम है। सितंबर सन 1949 के आखिरी दिनों में मुझे बताया गया कि मेरा बपतिस्मा अक्टूबर की 2 तारीख को होगा, जब गोजरा यानी जिला लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद का पहला इजलास होगा। बपतिस्मा से पहले मुझसे कई सवालात पूछे गए। किताबों के बारे में पूछा गया कि कितनी और कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं। गालिबन विटिन साहब की उर्दू की पूरी अलमारी और कुछ अंग्रेजी की किताबें बिला इजाजत पढ़ी थीं। बपतिस्मा से मुराद पानी में डाला जाना है, जो मसीह यसू की मौत, मसीह के दफन होने और मसीह के मुर्दों में से जिंदा हो जाने की ऐन मुशाबिहत है। इंसान खुदा के सामने अपने गुनहगार होने का इकरार करता और यसू मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता और इस मौजूदा गुनाह आलूद दुनिया को तर्क करके मसीह के साथ एक तरह से पानी में दफन होता, और जब वो पानी से बाहर निकलता तो गोया वो गुनाहों के बायस मुर्दा हालत से जिंदा होता है और रास्तबाजी के इस कदम के बाद वो मसीह और उसके पाक खून से खरीदी गई पाक कलीसा के साथ जिंदा रहेगा। मुतलाशी और नौ मुरीद मसीही के लिए लफ्ज बपतिस्मा की बाबत एक अहम मगर बुनियादी ख्याल। सितंबर की 30 तारीख को जब मैं दुआ कर रहा था तो खुदावंद ने मेरे ज़मीर को बेदार किया और बताया कि अब तक मैंने वितिन साहब को अपना हस्ब व नस्ब नहीं बताया, गोया अपने आप को छुपाए रखा। ये बुज़दिली या फरेबदही है। ये भी तुम्हारी राहों का कांटा है जिसको हटाना है। मैं उसी वक्त रात को उठकर साहब बहादुर के पास गया और अपने आप को असली सूरत में पेश किया, जिससे उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने मेरे साथ मिलकर खुदावंद यसू मसीह से दुआ की। 2 अक्टूबर को मेरा बपतिस्मा हो गया और मुझ पर मसीही होने की मोहर लग गई। मैं बहुत खुश था
کہ اب تو میں نے خداوند یسوع مسیح کے پاک نمونے کا یعنی راست بازی کو پورا کرنے کے مطابق بپتسمہ بھی لے لیا ہے۔ اب تمام راہیں صاف اور ہموار ہو گئی ہیں۔ اب تو میں مسیحی برادری کا ایک رکن بن گیا ہوں۔ اب یہی میرے لوگ ہیں اور میں مسیحی خاندان کا فرد ہوں اور اپنے خداوند یسوع مسیح کا گواہ ہوں۔ ابھی میرے بپتسمہ کو 2 ہفتے ہی گزرے ہوں گے کہ میرے بڑے بھائی صاحب میری تلاش میں گوجرا آ گئے۔ اس روز نہ تو ماسٹر چرن داس، نہ ہی وٹن صاحب اور نہ ہی پادری BM آگسٹن صاحب تھے۔ غالباً یہ سب لوگ کسی اہم مشن میٹنگ پر گوجرا شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میرے بڑے بھائی نے میرے سامنے 2 راستے رکھ دیے، ایک کہ میں کسی بلا تعامل ساتھ چل دوں اور کسی کو نہ بتاؤں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ دوسرا راستہ یہ کہ انکار یا عدم تعاون کی صورت میں وہ شہر جا کر یہ خبر عام کر دیں اور بلوا کر کے گوجرا کے تمام مسیحیوں کو میرے ساتھ پٹوائیں گے۔ میں نے صرف اپنے بڑے بھائی صاحب سے یہ کہا کہ پہلے میں اپنے آقا و مالک یسوع مسیح سے پوچھ لوں۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے آقا خداوند یسوع مسیح سے دریافت کیا تو خدا کی پاک روح نے مجھ پر ظاہر کیا کہ ابھی اور بہت سے کانٹے ہیں جن پر سے گزر کر تمہیں میرے پیچھے آنا ہے۔ تم اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ سب سے پہلے تمہیں اپنے ہی خاندان سے میری گواہی کا شروع کرنا ہے، کیونکہ پہلے یروشلم، پھر یہودیہ، پھر سامریہ اور پھر پورے عالم میں تم کو میرے گواہ بن کر کھڑے ہونا ہے۔ میں نے بھائی سے کہہ دیا کہ میں ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ لائل پور یعنی فیصل آباد میں آ کر کسی گلی میں زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے پر مجبور کیا گیا، مگر میں نے شکر کر کے کھا لیا۔ اس کے بعد میرے بڑے بھائی مجھے ضلع شیخوپورہ میں لے آئے، جہاں ہر روز ایک تازہ مولوی کو میرے مد مقابل لایا جاتا۔ ہر مولوی بمشکل چند منٹ بات چیت کر کے یا تو اپنی شکست تسلیم کر لیتا یا پھر میرے پاگل ہونے کا تصدیق نامہ دے کر چلا جاتا۔ یہ سلسلہ کوئی 1.5 ماہ تک جاری رہا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ میری ملاقات سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب سے کروائی جائے۔ چونکہ شاہ صاحب انہی دنوں شیخوپورہ تشریف لانے والے تھے، وقت مقررہ پر مجھے شاہ صاحب کے حضور میں پیش کر دیا گیا۔ تو بجائے اس کے کہ شاہ صاحب مجھ سے کوئی مذہبی قسم کی بات کرتے، وہ زور زور سے ہنس کر پوچھنے لگے، تم مسیحی ہو گئے ہو؟ جی ہاں، میں نے مختصر جواب دیا۔ کچھ اور فرمائیے۔ شاہ صاحب، میرے لہجے میں نرمی اور اضطراب تھا۔ اور کیا کہوں؟ شاہ صاحب نے حقارت سے کہا، مزید کوئی نصیحت وغیرہ؟ میں نے التجا بھرے انداز میں کہا، نصیحت کیا؟ یہی ایک وجہ ہے جس کے لیے لوگ عیسائی ہوتے ہیں۔ اب مجھ میں مزید صبر کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنے غم و غصے کو چھپاتے ہوئے کچھ کہنے کی اجازت چاہی اور ان صاحب کو یوں جواب دیا، شاہ صاحب، میں تو بڑی آرزو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ آپ ہی مجھے صراط مستقیم پر ڈال دیں گے، لیکن آپ کے بزرگ چہرے سے ایسی گھٹیا گفتگو کی امید نہ تھی۔ آپ کی طرف سے مجھے بے حد نا امیدی ہوئی ہے۔ مزید میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جنس اور مذہب 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو شخص جنسی لذت کی خاطر مذہب اور ایمان جیسی مقدس چیز کو رد یا قبول کرتا ہے، وہ تو سراسر احمق ہے۔ شاہ صاحب، مزید آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو بتا دوں کہ میں مسلمان رہ کر کم از کم 4 اور اگر مقدور ہو تو سنت محمد عربی کی طرح اس سے بھی زیادہ عورتوں سے شادی کر کے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں، اور اگر مرد مومن کی موت مرتا تو مجھے بھی بے شمار حوریں مل سکتی تھیں۔ سورہ رحمان آیت 71-72۔ شاہ صاحب، مذہب اور ایمان ان جنسی حرام کاری کی باتوں سے بہت بالا چیز ہے، جسے نہ تو عورت کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ عورت کی خاطر اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے مجھ جیسے شخص پر الزام لگایا ہے جس نے ایسی کسی اسلامی جنت کو بھی قبول کرنا پسند نہیں کیا، جبکہ سچے آسمانی خدا کے پاک حضور میں تو انسانی اور جسمانی اور بدنی خواہش ہرگز نہ ہوگی، اور خدا کے سامنے لوگ پاک فرشتوں کی مانند روحانی حالت میں ہوں گے۔
جہاں گناہ کا گزر تک ممکن نہیں۔ شاہ صاحب کا چہرہ تو غصے سے کبھی پیلا پڑے اور کبھی سرخ، اور پھر آپ غضبناک ہو کر دھاڑے، خاموش، بدتمیز چھوکرے۔ شاہ صاحب بے قابو ہو گئے۔ شاہ صاحب غصے میں آنے کی ضرورت نہیں، آپ بات کریں۔ میں نے عرض کیا، سیڑھیوں سے نیچے پھینک دو اس گستاخ کو۔ شاہ صاحب بھڑک اٹھے۔ خبردار، شاہ صاحب، میرے سگے بھائی کو ہاتھ لگانے کی ہرگز ہمت نہ کرنا۔ اگر اس کو مارنا ہی تھا تو کیا ہمارا اپنا ہی خاندان اس کو مار نہیں سکتے تھے؟ میرے بھائی صاحب اس شاہ صاحب پر خوب چنگھاڑے۔ بھائی میں بھی اپنا ہی خون تھا۔ آخر جوش میں آ گیا اور ہم تینوں سیڑھیاں اتر آئے۔ بے اختتام قضیہ۔ خالو اور بھائی صاحب اور باقی تمام عزیزوں کی تمام تر ناکام کوششوں کے بعد جب محسوس کیا گیا کہ مسیح یسوع کی محبت میں میرا نشہ نہیں اترا، تو مجھے لاہور پہنچایا گیا، کیونکہ ضلع شیخوپورہ میں خالہ کے گاؤں سے کچھ فاصلے پر میں ایک گاؤں میں رات کو گھر والوں کے سو جانے کے بعد ایک مسیحی خادم سے ملنے چلا جاتا تھا، اور مسیح کے اس گواہ کے ساتھ مل کر دعا کر کے اپنے لیے روح القدس کے وسیلہ روحانی قوت حاصل کرتا تھا۔ اس خادم کا نام کیپٹن آئزک تھا۔ میری ان ملاقاتوں کا علم میرے خالو کے عزیز ذیلدار حسین علی کو ہو چکا تھا، جس سے یہ نتائج برآمد ہو سکتے تھے کہ وہ مجھ کو اذیت ناک سزائیں دیں گے۔ خدا کے اس مسیحی خادم سے میری ملاقات کو روکنے کی غرض ہی سے مجھے شہر لاہور لے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لاہور کو اس لیے منتخب کیا گیا کہ راوی دریا قریب پڑتا تھا، اور راوی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ زندہ انسانوں کو اپنی لہروں کی لپیٹ میں لے کر ان کی زندگی کے زمینی سفر کا اختتام کر دے، اور جو مردے اس کے سپرد کیے جائیں ان کو بہا کر کسی اور ہی دنیا میں لے جائے۔ یہ کام انجام دیتے ہوئے دریائے راوی کو مدتیں گزر گئی ہیں، اور سن 1947 میں تو دریائے راوی نے اس خدمت کو بڑی فراخ دلی سے انجام دیا تھا، جب یہ ہندوستان کے شہر گرداسپور اور پٹھان کوٹ کی طرف سے موت کے ڈنگ سے ڈسے مسلمانوں کو یہ اپنے بے رحم سینے پر اٹھا لاتی تھی۔ لاہور کے قیام میں بحث و تمہیز کا سلسلہ بند رہا تاکہ برادری کے لوگوں میں بات نہ پھیلے، لیکن میں وقت پا کر گوجرا کے پادری وٹن صاحب کو اپنے حالات سے باخبر کرتا رہتا تھا۔ ایک روز ایک مشنری برادر ڈگلس میرا نام پوچھتے ہوئے مجھے ملنے آئے۔ کسی کو میرے نام کا علم ہی نہیں تھا۔ جب میں نے انہیں بازار میں کھڑے دیکھا تو خود ہی آگے بڑھ کر انہیں بتایا کہ غلام مسیح میں ہوں۔ میری خیریت پوچھ کر وہ چلے گئے، لیکن یہ بات میرے گھر والوں اور خصوصاً میرے بھائی صاحب کے دوستوں کو ناگوار گزری، اور اس شام یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج رات اس قضیہ یعنی کہانی کو جڑ ہی سے ختم کر دیا جائے، اور کل صبح منہ اندھیرے اس کی لاش کو بوری میں ڈال کر دریائے راوی کے سپرد کر دیا جائے تاکہ یہ ندامت ختم ہو جائے۔ دسمبر کی 5 تاریخ ایک نہایت ہی سرد رات تھی۔ شام کے کھانے کے بعد میرے سب کپڑے اتروا لیے گئے، سوائے ایک دھوتی اور بنیان کے، اور خالی کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی گئی۔ میرے کپڑے اس لیے اتروا لیے گئے تاکہ میں سردی کی وجہ سے سن ہو جاؤں اور کوئی مدافعت نہ کر سکوں، لیکن پاک اور برحق مسیحی ایمان کی حرارت نے مجھے سردی سے بھی محفوظ رکھا۔ جب مجھے اپنی موت بہت ہی قریب سے نظر آنے لگی تو میں نے اپنے پاک اور سچے آقا یعنی خداوند یسوع مسیح سے اس وقت ایک آخری دعا کی جو کسی لحاظ سے مشروط نوعیت کی تھی، مگر یہ دعا میں نے اپنے پورے دل، جان، عقل، قوت اور روح میں کی۔ میرے مالک اور نجات دینے والے المسیح، میری روح پرسکون ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں اس فانی جسم یا بدن کو چھوڑنے کے بعد تیرے پاس آؤں گا۔ اب کوئی دیوار میرے اور تیرے درمیان حائل نہیں ہے۔ تیرا شکر ہو، لیکن لوگ اور خاص طور پر اس خونی کھیل میں شریک لوگ کیا تاثر لیں گے کہ انہوں نے تیرے شیدائی کو ختم کر دیا ہے۔
موت تو میرے لیے ابدی زندگی کا دروازہ ہے، لیکن ان کے لیے تیرا نام میری موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اگر تو پسند کرے تو مجھے یہاں سے رہائی دے کر مجھے یہ حق دے دے کہ میں تیری نجات کے بڑے بڑے کاموں کا ذکر لوگوں کے درمیان کر سکوں، گناہوں میں برباد اس دنیا کو میں بتا سکوں کہ مسیحا تو آج بھی لوگوں کی روحوں کو زندہ اور تازہ کرتا ہے، اور اس زندگی میں گناہگار انسان کو ابدی زندگی کا یقین دلاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے خداوند یسوع، میرے حقیقی مالک، میرے اور تمام انسانوں کے نجات دہندہ، جس طرح میری زبان سے جہاد کے نام پر تیرے ہی بنائے ہوئے لوگوں کو قتل و غارت کے احکام صادر ہوتے رہے ہیں، آج کے بعد اسی زبان سے تیری زندگی بخش باتوں کا بیان ہو، جن کا ذکر تیری پاک اور سچی انجیل میں ہے۔ گناہ اور موت سے بچانے والی تیری الہی قدرت کو میری ان آنکھوں نے دیکھ لیا ہے۔ اب اگر تو پسند کرے تو مجھے یہاں سے نکال لے، اور کل کی صبح میری زندگی میں نئی صبح ہو۔ اس موت کی کوٹری سے رہائی میرے لیے اس بات کی سند ہو کہ تو مجھ کو اپنی مسیحی گواہی کے لیے زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اے خداوند مسیح کہ آج رات میں خود اپنے ہی خون جگر سے وضو کر کے ایسی نماز ادا کرنے کی نیت باندھ لوں کہ اگر تو زندہ رکھے تو اپنی باقی زندگی کے دن تیرے پاک یسوع نام کو سر بلند کرنے کی خاطر گزار دوں۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو میری خدمت اور مدد کا محتاج تو نہیں، لیکن یہ میری خدمت ہوگی کہ جیسے میں تیرے ہی بنائے ہوئے انسانوں کو جہاد کے نام پر مٹانے میں سرگرم تھا، ویسا ہی جذبہ اب دوسروں کو موت سے بچانے اور تیرے پاس لانے کے لیے مجھے حاصل ہو۔ اے پاک یسوع مسیح، اگر تیری یہ مرضی ہے تو مجھے آج اور اسی وقت یہاں سے رہائی دے دے، آمین۔ بجائے اس کے کہ میرا بدن سردی سے سن ہو جاتا، اپنے خداوند یسوع مسیح سے میں نے دعا سے فارغ ہو کر دیکھا کہ میری پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے۔ اسی اثنا میں اچانک یوں ہوا کہ کسی نے باہر سے کنڈی کھولی۔ میں تھوڑی دیر تک صبر کر کے دروازے پر آیا کہ کسی کے پاؤں کی آہٹ سنوں، مگر کوئی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور دیکھا کہ پوری گلی سنسان تھی، اور میرے کان میں خداوند یسوع مسیح نے آواز دی، بھاگ نکلو، میں نے دروازہ کھولا ہے۔ میں اسی حالت میں بھاگ کھڑا ہوا، لیکن کہاں جاؤں؟ لاہور میں تو کوئی بھی مسیحی دوست نہیں ہے جو واقف کار ہو، سوا ان دوستوں کے جو مسلمان ہیں۔ میں لاہور سے رائے ونڈ کی طرف آنے والی ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ بھاگتا رہا۔ لاہور چھاونی ریلوے اسٹیشن پار کرنے کے بعد ایک ویرانے میں ریلوے لائن سے گر کر ایک نشیب میں جا گرا، کیونکہ سردی نے بدن کو جکڑ لیا تھا۔ دن کے قریب 11 بجے سورج کی تپش نے گرم کر کے دوبارہ آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ میں ہوش میں آ چکا تھا۔ ماڈل ٹاؤن لاہور کی طرف رخ کیا، لیکن اپنے ننگے پن اور بڑے بڑے بنگلوں کا موازنہ کر کے ایک طرف مڑ گیا۔ ماڈل ٹاؤن کے پیچھے ایک گاؤں نظر آیا۔ اس گاؤں میں داخل ہوا تو میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ میں نے ایک بچے سے پوچھا، برخوردار یہاں کوئی مسیحی ہے؟ جی ہاں، میرے والد صاحب پادری ہیں۔ مگر آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ بس مجھے اپنے والد صاحب کے پاس لے چلو۔ میں نے اس بچے سے التجا کی۔ یہ ننھا بچہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ یہ کیپٹن سیمیول تھے، جو بڑے تپاک کے ساتھ مجھے ملے اور مجھے تسلی دی کہ اب تم محفوظ ہو۔ اگر کوئی آفت آئی
تو پہلے وہ خود کو قربان کر دیں گے۔ میری مختصر کہانی سننے کے بعد وہ آپ دیدہ ہو گئے اور میرے ساتھ مل کر نجات دہندہ خداوند مسیح یسوع سے دعا کی اور بستر میں لٹا دیا۔ اس کے بعد ایک دیہاتی ڈاکٹر کو بلوا لائے جس نے مجھے دوا دی اور سوئی بھی لگائی۔ میں قریب 4 روز تک ان کے پاس رہا اور پھر میں نے کیپٹن صاحب سے کہا کہ میں گوجرا جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک قمیض اور ایک جوتا اور ایک کھیس دیا اور 5 روپے بھی ہاتھ میں تھما دیے۔ میں دسمبر کی غالباً 15 تاریخ کو گوجرا آ گیا۔ مجھے دوبارہ زندہ و سلامت پا کر سب دوست و احباب بہت خوش ہوئے، خصوصاً وٹن صاحب، پادری بی ایم آگسٹین، سیوک بوٹا مسیح اور ماسٹر چرن داس صاحب۔ میں نے بڑے دن کی عبادت اپنے ایک دوست بابا مسیح کے گاؤں میں آس پاس کے دیہات کے لوگوں کے ساتھ کی۔ بہت لطف آیا۔ بابا مسیح آئیور ہاسٹل گوجرا میں خدمت کرتے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کے والد صاحب اور چھوٹی بہن گریس بھی خداوند مسیح کی محبت میں بہت پیار کرتے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں نے اب مسیحی برادری کا ایک فرد بن کر ان غریبوں مگر نادر لوگوں کو اپنے عزیزوں میں شامل کر لیا، یا انہوں نے مجھے قبول کر لیا۔ یہ بات تو دونوں طرف سے ہی بنتی ہے۔ آج وہ نو مسیحی جو اپنے نامقبول ہونے کی شکایت کرتے ہیں، ان کی اپنی زندگیاں بھی مشکوک ہو سکتی ہیں، یا وہ خود مخلص اور قابل اعتماد نہیں ہوتے۔ اگر وہ آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری اور خدا کی راست بازی کی منادی کرنے میں مسیح یسوع کی طرح پاک دلی سے مخلص ہوں، تو خدا باپ یسوع نام میں خود بھی ان کو قبول کرے گا، اور مسیح کے لوگ بھی ایسے صاف دل نو مرید مسیحی گواہوں کو اپنی کلیساؤں میں جگہ دیں گے۔ مگر ضروری ہے کہ وہ ہر بات میں، ہر حالت میں اپنے خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ کریں، نہ کہ کسی انسان پر یا کسی پادری پر یا کسی چرچ پر۔ اگر کوئی مسیحی قبول نہ بھی کرے تو بھی فکر نہیں کہ خدا باپ نے مسیح یسوع میں تو قبول کر لیا ہے، اور جب آسمان نے قبول کر لیا ہے تو زمین کے حالات کی فکر نہ ہو کہ خدا خود ہی اپنی خدمت کے حالات اور مواقع پیدا بھی کرے گا۔ ہمیں صرف یسوع مسیح کے پاک کلام اور اسی کی پاک روح سے معمور ہونا ہے، اور ہر وقت اور ہر حالت میں مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے اور آسمان کی بادشاہت کے کلام کی منادی اور گواہی دینا ہے۔ باقی کام اور خدمت لینا ہمارے خداوند یسوع مسیح کا کام ہے۔ ہمیں اپنی فکر فقط اسی پر ایمان سے ڈالنا ہے کہ اس کو ہماری فکر ہے۔ نماز عشق۔ غالب، نماز عشق نہ ہوگی کبھی قبول، اپنے ہی خون جگر سے جب تک وضو نہ ہو۔ الف سجدہ ریز۔ گوجرا آنے کے بعد میرے لیے میرے خیر خواہوں کے پاس میرے مستقبل کے بارے میں بہت مشورے تھے۔ کوئی کہتا کہ کاروبار شروع کر لوں، بعض احباب کہتے کہ مشن کی ملازمت اختیار کر لوں، لیکن میں جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ اپنی مشروط رہائی کے بعد میں نے یسوع مسیح سے سجدہ ریز ہو کر پوچھا کہ خداوند، اب مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیرے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرنے کے لیے دنیا میں کود پڑوں۔ مجھے ایسی سرمستی عطا کر کہ اس دنیا کے ہنگاموں میں رہ کر بھی میں اپنے دامن کو پاک اور صاف رکھ سکوں۔ دنیا اور اس کی لذتیں مجھے تجھ سے جدا نہ کر دیں۔ میں تیری محبت کی اتھاہ گہرائیوں میں ایسا ڈوب جاؤں کہ یہ جہان والے مجھے نہ پا سکیں۔ میری مادی زندگی کی ناہموار راہوں میں میری روشنی بن کر میری راہوں کو اجالا کر دے، تاکہ ٹھوکر کھا کر تیرے پاک اور باعزت نام کے لیے ایک بدنما دھبا نہ بنوں۔ میں نے بورڈنگ کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر گوجرا کے آس پاس کے دیہات میں جا کر منادی شروع کر دی۔ مسٹر وٹن بھی کئی بار ساتھ ہوتے، لیکن انہیں ساتھ لے جانے سے میں احتراز کرتا تھا، تاکہ لوگ
جو بھی سلوک میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ اس کے بعد خدمت کا دائرہ وسیع ہو گیا اور پورے پنجاب کے دیہات میں جا کر خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینے لگا۔ میں اکثر خدا کے مسیحی خادموں کے پاس ہی قیام کیا کرتا تھا اور مسیحیوں کے سامنے بھی خداوند یسوع کی گواہی دیتا تھا تاکہ انہیں بھی مضبوط کروں۔ ایک بار پھر خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے پرانے مسلم دوستوں سے مل کر اپنے گاؤں میں گواہی دوں۔ اسی غرض سے مارچ سن 1950 میں ظفر وال گیا۔ معلوم ہوا کہ میری جدائی کے غم کو والدہ نے اتنا گہرا لیا کہ چند روز ہی میں چل بسیں۔ ماں تو بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ہم نے قبول کر لیا تاکہ اپنے آقا یسوع مسیح کے لیے سچی نماز کی نیت ہرگز نہ ٹوٹنے پائے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں نے میری طرف سے خوفزدہ ہو کر کئی حربے استعمال کیے۔ انہیں ڈر تھا کہ یہ کہیں اپنے حقوق کے لیے قانونی چارہ جوئی نہ کرے۔ مجھے اس بات کا علم نارووال میں ہوا کہ چنگی ناکہ پر چند کشمیری نوجوان میری گھات میں بیٹھے ہیں۔ پادری عیساداس کے گھر پر ایک مسلم دوست نے آ کر بتایا کہ احتیاط ضروری ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ وہ باتیں جو میری نماز عشق میں رکاوٹ ہو سکتی ہیں میں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لوں۔ میں نے تحریر میں دے دیا کہ میں اپنی رضامندی سے اپنے والد چودھری لال خان باجوہ کی جائیداد میں جو میرا حصہ ہے اس سے اپنے بھائیوں کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ اسی ماہ ایک شفیق بزرگ پادری چندورے بعد میں بشپ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے مشورہ دیا کہ میں سندھ یعنی سکھر چلا جاؤں، کیونکہ پورے پنجاب میں میری جان کی حفاظت غیر یقینی تھی۔ میں نے برا قبول کر لیا۔ چل بلیا ہن اتھے چلیے جتھے رہندے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے۔ سکھر میں ایک مہربان اور بزرگ پادری کارسن صاحب مشنری تھے اور پادری ہرنام داس نندا اور پادری جے بی راوت بھی انہی اوقات میں تھے۔ میں نے چند ماہ بائبل سوسائٹی کے زیر انتظام کام کیا، لیکن ضمیر نے آواز دی کہ یہ تو پھر وہی کاروباری سلسلے کا آغاز ہو گیا۔ میں نے بڑی عاجزی اور انکساری کے انداز میں اس ملازمت کو الگ رکھ دیا اور پادری کارسن صاحب سے سندھی زبان سیکھنا شروع کر دی۔ بہت تھوڑی محنت کے بعد میں سندھی زبان بڑی روانی سے بول، پڑھ اور لکھ سکتا تھا، جس سے زبان کا خلا دور ہو گیا۔ اس زمانے میں سکھر کی گرمی میرے لیے ناقابل برداشت تھی، چونکہ میں آزمائش کے طور پر گوجرا کی گرمی کو بھی سہ گیا تھا، لیکن دوران نماز مشکل تھا، اس لیے میں گرمی گزارنے پنجاب چلا آیا۔ لیکن میں نے سندھ کو مسیحی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ پنجاب میں میری ملاقات لائل پور کے ایک درویش سیرت امریکن دوست پادری لیرائے سیلبی سے ہوئی، جنہوں نے مجھے اپنے ساتھ نوجوانوں میں خدمت کرنے کی دعوت دی۔ لائل پور کنونشن دراصل اسی زمانے میں پہلی بار شروع ہوئی تھی اور ابتدائی 2 برسوں میں یہ یوتھ کنونشن تھی۔ چونکہ میرا کوئی گھر نہیں تھا اور مشنریوں کے گھروں میں رہنا نہیں پسند کرتا تھا، اس لیے خداوند کی طرف سے یہ انتظام ہوا کہ لائل پور کے ایک بزرگ چودھری جلال مسیح نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور میں نے ان کو اپنے باپ کا مقام دے دیا۔ ان کے اکلوتے بیٹے یعقوب کو بطور اپنے بھائی کے قبول کیا اور ان کی بیٹی خورشید کو اپنی چھوٹی بہن بنا لیا، اور جو اس خاندان کے عزیز و اقارب تھے ان کے گھروں کے دروازے بھی میرے لیے کھل گئے اور میں اپنی نماز یعنی مسیحی بشارتی خدمت میں اور بھی زیادہ یکسوئی سے مصروف ہو گیا۔ شریک نماز۔ کیماڑی کراچی سے لنڈی کوتل تک سائیکل کی سیٹ پر تقریباً 12,000 میل کا کئی بار سفر کر کے جنوبی سندھ کے قبائل میں گجراتی زبان کو سیکھنے کے بعد میں 3 ساتھیوں کے ایک خاص میواسی اور بھیل قبیلے میں نے بشارتی خدمت کا آغاز کیا۔ 2 برس متواتر ایک پیپل کے درخت اور پھر ایک جھونپڑی میں رہ کر ان ہندو قبائل میں خدمت کرتا رہا، تو کلیسا کے بزرگوں نے محسوس کیا
کہ مجھے زیادہ مفید خادم بنانے کے لیے الہیات کی تعلیم کی تحصیل کے لیے بھیجا جائے۔ میرے 3 رفیقوں میں سے ایک تو پٹری سے اتر گئے۔ انہوں نے ایک صنف نازک سے متصادم ہو کر شادی کرنے کے لیے ہتھیار ڈال دیے، لیکن منظور اور عطا اللہ میدان میں ڈٹے رہے اور ممکن ہے کہ اب تک بھی ہوں۔ میرے علم الہی کی مزید تعلیم کے لیے جانے سے قبل ایک محترمہ نے آ کر میرے کان میں کہا، بھلے آدمی، جذبات سے جنگ تمہیں بہت مہنگی پڑے گی، تمہارا زہد ٹوٹ جائے گا، تمہارے ہاتھ کی تسبیح کا ڈور ٹوٹنے کو ہے، اس خوبصورت تسبیح کے دانے بکھر جائیں گے اور لوگ تمہارا مسحکہ اڑائیں گے۔ تم کب تک ان درختوں کے بے قیام سایوں کے تلے پناہ لوگے؟ یہ تمہاری نماز اس دنیا کے تھپیڑوں میں قائم نہ رہ سکے گی، کسی کو شریک نماز کر لو۔ لائل پور کی مسیحی بستی میں رہ کر ہم نے اپنی نیت میں خلل آنے نہیں دیا تھا۔ چونکہ اس خاتون نے ہماری بے خانماں زندگی پر رحم کرتے ہوئے پورے خلوص کے ساتھ مشورہ دیا تھا، اس لیے ہم نے رضامندی ظاہر کر دی اور لائل پور والے ابا حضور چودھری جلال مسیح اور ان کے سمدھی اور عزیز منظور کے والد نے مل کر راہوں کو ہموار کر دیا، اور وہی محترمہ ڈیزی سن 1958 میں میری شریک حیات ہو گئیں۔ یہ میری بے سر و سامانی کا دور تھا۔ درسگاہ میں بہت ہی تھوڑا وظیفہ ملتا تھا، لیکن ایک کیف و سرور تھا اس نماز میں، کیونکہ اکتوبر میں شروع ہونے والی 6 ماہی سے ہم نے اپنے نام غلام مسیح کے ساتھ نعمان کا اضافہ کر دیا تھا، اس غرض سے کہ مجھے اپنا تاریک ماضی نہ بھولے اور حال کی دوڑ میں ثابت قدم رہ کر مستقبل میں قبول نماز کا شرف حاصل کر کے سرخ روح ہو سکوں۔ تربیت کا یہ عرصہ بچپن کی حسین چاندنی راتوں کی طرح بہت جلد گزر گیا، اور میں اور ڈیزی فارغ التحصیل ہو کر اپنے پرانے دیش سندھ آ گئے۔ 2 برس سے کچھ عرصے کم حیدرآباد پاکستان میں بزرگ پادری جان راوت صاحب کی زیر نگرانی دیہات میں بشارتی اور پاسبانی خدمت کرنے کے بعد فروری سن 1960 میں ہم میرپور خاص سندھ آ گئے، جہاں پر اس سے قبل بھی خدمت کر چکا تھا۔ دیہات کی خدمت میں ڈیزی میرے شانہ بشانہ تھیں، لیکن ہم دونوں ہی تھے، اور میری عدم موجودگی میں ڈیزی گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ اس خلا کو خداوند پاک نے 19 ستمبر سن 1960 کو پر کر دیا، کیونکہ خداوند نے ہمیں ایک بیٹا دے دیا جس کو ہم نے دسمبر سن 1959 میں خداوند سے مانگا تھا، اور ہم نے اس کا نام سیمیول نعمان رکھا۔ بیٹی کے بغیر گھر طبیلہ ہوتا ہے، اس لیے خداوند نے خانہ نعمان کو پر رونق بنانے کے لیے 17 اپریل سن 1962 کو ہمیں ایک بیٹی خلدہ دے دی۔ سن 1963 میں ضرورت کوئٹہ میں محسوس کی گئی اور ہم یہاں چلے آئے۔ یہاں آ کر بندے نے علامہ رشید سے پشتو زبان سیکھی اور پشتو بولنے والے غیر مسیحی بھائیوں میں اپنے مسیح کی گواہی دیتا رہا، اور ساتھ ساتھ پادری عنایت رومال شاہ صاحب سے آداب فرزندی بھی سیکھتا رہا، کیونکہ آپ وکر انچارج تھے اور میں مسیحی ہسپتال کا چیپلن تھا۔ ستمبر سن 1963 میں خدا نے سیمیول کو اکیلا دیکھ کر ایک اور بھائی دے دیا، جس سے گھر کی رونق دوبالا ہو گئی، اور نعمان سیمیول کا چھوٹا بھائی عبید نیر آ گیا۔ کام کے دباؤ کی وجہ سے مئی سن 1965 میں مجھے دل کا عارضہ ہو گیا، اور ڈاکٹروں کے مشورے کے تحت ہم دوبارہ میرپور خاص آ گئے۔ باوجود ڈاکٹروں کے منع کرنے کے کوہلی اور بھیل دوستوں میں دوبارہ کام شروع کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کیا۔ بدن کے ساتھ ساتھ بیماریاں اور عارضے بھی ہوتے ہیں۔ میرپور خاص کے علاقے میں خدمات کی خوشی اور پھل کے ساتھ ایک تکلیف اور بھی مل گئی، درد گردہ، جس سے نجات پانے کے لیے ایک گردہ قربان کرنا پڑا۔ چونکہ گردے کے درد میں اس علاقے کے پانی کو زیادہ دخل تھا، اس لیے موجودہ بشپ روڈون صاحب کے ایما پر جولائی سن 1973 میں سکھر آ گئے، جہاں سے سندھ کی خدمت کا آغاز ہوا تھا۔ لوگوں اور مشنری صاحبان کے خیال میں یہ مشکل کلیسیا تھی، لیکن میرا تجربہ اس سے مختلف رہا۔
یہاں کے لوگوں کی اکثریت بہت اچھے اور مددگار قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی. صرف چند افراد ایسے تھے جو احساس کمتری کا شکار تھے. اگر ان کے مرض کو سمجھ کر بر وقت کوئی مؤثر دوا دی جا سکتی تو یہی لوگ بہت کام کے تھے، اور مجھے کبھی ان لوگوں سے شکایت نہ ہوئی تھی. میں ہمیشہ اپنے آپ کو پرکھتا اور جانچتا رہتا کہ کیا میں ان لوگوں کو مسیحی روحانی خوراک مہیا کر رہا تھا جس سے ان لوگوں کی روحانی نشو و نما ہو سکتی تھی. اگر نہیں تو پھر لوگوں کو الزام دینے کا مجھے کیا حق حاصل ہو سکتا تھا؟ جیم، قبول نماز. مزید تفصیل کا وقت تو نہیں، مگر یہ بیان کر دینا کافی ہوگا کہ خدا باپ آسمانی کے پاک حضور میں یسوع مسیح کے وسیلے میری نماز قبول ہو چکی تھی. گزشتہ برس جب میں ڈائیوسس کے اجلاس میں کراچی گیا تو داؤد منظور کو ہولی ٹرینٹی کیتھیڈرل چرچ میں عشاء ربانی کی رسم ادا کرتے دیکھ کر میری گردن شکر گزاری کے احساسات کے تحت سجدے میں جھک گئی، اور جب میں نے ان کے ہی ہاتھ سے پاک عشاء لی تو ایسی خوشی کی لہر میرے بدن میں برقی رو کی طرح دوڑ گئی کہ میرا دل بلیوں اچھلنے لگا، کیونکہ منظور داؤد کو بندہ ہی پنجاب سے سندھ لایا تھا، اور اسے میں نے پہلی بار سن 1952 میں دیکھا تھا، اور سن 1966 میں وہ میرے ہی ہاتھوں مسیحی ہوا اور پھر مبشر اور بعد میں پادری بن کر کہانت کی خدمت پر مامور ہوا. میرے جیسے نااہل انسان کے لیے اور کیا اجر ہو سکتا تھا؟ کیا آپ کو مجھ سے اتفاق نہیں ہوگا کہ اس سے مجھے میری ریاضت کا صلہ مل گیا اور آسمانی خدا باپ کے سامنے یسوع نام میں میری نماز قبول ہو گئی. تیرے در کی عبادت میں فنا ہوتی ہے جو ہستی، وہ اوروں کے لیے خود ایک عبادت ہوتی جاتی ہے. غریبان کو مزید چاک کیا جانا ابھی اور بھی ممکن ہے، مگر اب وقت نہیں. ہم نے انہی باتوں کا ذکر کرنے کی کوشش کی ہے جو ایمان افروز ہیں، ورنہ اس دنیا میں اور خصوصاً اس کلیسیا میں رہ کر ایک میرے جیسا فراخ دل شخص کیوں کر الزام سے بری رہ سکتا ہے؟ لیکن یہ سب دکھ کی باتیں اس لیے لکھی گئیں جس نے اتنی بڑی دلیری عطا کی تھی، جس کے ایما پر ہم نے اپنے پاک مسیحا کے لیے وہ کر دکھایا جو عام انسانوں کے لیے مشکل نظر آتا ہے. اور جو کچھ بھی ملا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. ہماری زندگی کا ایک ہی رخ ہے، یعنی رخ مسیحا جو سب پر عیاں ہے، جس سے کوئی بات بھی چھپی نہیں ہے. آخر میں یہ کہوں گا کہ ابلیسی قوتوں نے خداوند مسیح کے قدموں سے دور کرنے کی 1000 کوششیں کیں کہ ہم بددل ہو کر جہالت، ظلمت، جھوٹ، گناہ اور موت کی طرف پیچھے لوٹ جائیں اور اپنے سچے اور پاک مسیحا کا انکار کریں. لیکن خداوند یسوع مسیح کا شکر ہو کہ ابلیس اور اس کے پیروکار سب برابر ناکام رہے ہیں. عدو نے سینکڑوں جھٹکے دیے ہیں، ہمارے دامن کتنے کڑے ہیں. آقر اور محتاج دعا، غلام مسیح نعمان، 19 جون سن 1998. میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کہ معموں یعنی سوالات کے جوابات لکھیے. عزیز قاری، امید ہے کہ آپ غلام مسیح نعمان کی سچی گواہی سن کر ضرور اپنے آپ کو آزمائیں گے کہ آپ سچے اور حقیقی ایمان پر ہیں یا نہیں، اور اپنے آپ کو جانچیں گے کہ سچے حقیقی ایمان کا بانی یعنی یسوع مسیح آپ میں ہے یا نہیں، اور جس طرح حقیقی راہ اور حق اور زندگی یعنی صراط مستقیم خدا کے اس بندے کو ملی، خدا کا پاک روح المسیح کے پاک روح میں ایسی ہی حقیقی توفیق آپ کو بھی عطا کرنے پر قادر ہوگا کہ آپ کا شعور اور ضمیر بھی غلام مسیح نعمان کی طرح بیدار ہو سکے. آمین. اس دلچسپ اور پر حقائق کتاب کے گہرے اور تفصیلی مطالعے کے بعد اب آپ نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات الگ کاغذ پر لکھ کر ادارے کو روانہ کیجیے تاکہ انعام کے طور پر ایک اور کتاب آپ کو ارسال کی جا سکے. شکریہ. 1.
مسیحی دین میں آنے سے قبل غلام مسیح نعمان کی اور اس کے خاندان کی مذہبی زندگی اور ایمان کی حالت کیسی تھی؟ 2. جنگ کے دنوں میں غلام مسیح نعمان کو کون سی 4 مختلف باتوں سے متاثر ہو کر دکھی ہونا پڑا تھا؟ 3. بیکسٹر نامی فوجی آفیسر کی کون کون سی باتیں متاثر کن تھیں؟ 4. جاپانی حملے میں بمباری سے بچنے کے لیے جناب بیکسٹر نے کیا دعا کی تھی اور اس دعا کا غلام مسیح نعمان اور دوسرے فوجیوں پر کیا اثر ہوا؟ 5. زخمی ہونے کے بعد تیمارداری کے دوران 2 نرسوں یعنی امبر اور میری نے غلام مسیح نعمان کی طبعی خدمت سے متعلق آپ کو کیا کہا تھا؟ 6. پربھو یعنی خداوند یسوع کی بابت فلپ بدری ناتھ کا پورا بیان لکھیے۔ 7. بیکسٹر، امبر اور میری اور فلپ بدری کے کن کن مختلف واقعات نے غلام مسیح نعمان پر کیا کیا اثرات چھوڑے؟ 8. ان قرآنی حوالہ جات کو لکھیے جن کے پیش نظر یسوع مسیح اور مسیح کے پیروکاروں کا اس دنیا اور آخرت میں انتہائی ممتاز مقام ہوگا۔ کیا ان قرآنی حوالہ جات کے مطابق اہل کتاب تورات ماننے والے یہودی اور توریت اور انجیل کو ماننے والے مسیحی لوگوں کو کافر کہنے کی اجازت نظر آتی بھی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ کافر کی تعریف لکھیے۔ 9. جہاد کے قاتلانہ اور مجرمانہ اور گناہ آلودہ نشے میں جب غلام مسیح نعمان ایک مسیحی خاندان کو ہلاک کرنے گیا تو ایک 10 سالہ لڑکی نے کس طرح اپنے مسیحی ایمان کا اظہار کیا اور کس مقدس اور زندہ ہستی سے اس معصوم اور کمسن لڑکی نے دعا مانگی تھی؟ 10. تقسیم ہند کے وقت مسلمانوں کو سرحد کے اس پار کسی نے نہیں بچایا۔ غلام مسیح نعمان کا یہ بیان کیا اشارہ کرتا ہے؟ 11. 10 سالہ معصوم مسیحی بچی کی دعا کے بعد کیا معجزہ رونما ہوا اور غلام مسیح نعمان پر اس معجزے کا کیا اثر ہوا؟ 12. کن باتوں نے غلام مسیح نعمان کو قائل کر دیا کہ صرف المسیح ہی ایک زندہ ہستی ہے جو اپنا نام لینے والوں کو بچاتا اور ان کے ساتھ ساتھ بھی رہتا ہے؟ 13. آج کے بعد یہ ہاتھ مذہب کے نام پر کسی پر نہیں اٹھیں گے، میں گمراہ ہوں۔ غلام مسیح نعمان کے اس بیان کے پیچھے کون سا واقعہ تھا اور آپ اپنے لیے اس سے کیا اخلاقی اور روحانی سبق سیکھتے ہیں؟ 14. تمہارا یعنی مسلمانوں کا خدا یعنی اللہ لوگوں یعنی انسانیت کو مارنے قتل کرنے سے خوش ہوتا ہے، یہ کس کے الفاظ تھے اور کیوں ایسے الفاظ کہے گئے؟ 15. بزرگ ہندو خاتون کے منہ سے باتیں سن کر جب غلام مسیح نعمان نے اپنا محاسبہ کیا تو اس نے اپنے ضمیر میں کیا محسوس کیا؟ 16. غلام مسیح نعمان کے والد نے مولوی صاحب کے بارے میں کیا بیان دیا تھا اور کیوں کر مسجد کی نماز باجماعت ترک کر دی؟ 17. غلام مسیح نعمان کو اس کے بچپن کے مذہب اسلام کی کن کن گناہ آلودہ روایات نے ٹھوکر دلائی؟ تفصیل سے سب نقاط کو لکھیے۔ 18. یہ لوگ تو حق کی تلاش کے دعوے دار ہوتے ہوئے گمراہ ہیں۔ غلام مسیح نعمان کا یہ بیان کن کی طرف تھا اور ان لوگوں کو کیسا پایا؟ 19. اصفیاء، فقراء، سیدزادوں، گدی نشینوں، درویشوں، خدا رسیدہ ہستیوں، درباروں اور درگاہوں کی بابت غلام مسیح نعمان نے عملی زندگی میں کیا دیکھا اور سیکھا؟ 20. اپنے آپ کو خطا کار اور گنہگار محسوس کرتے ہوئے غلام مسیح نعمان نے دعا کر کے توبہ کرنا چاہی، وہ دعا تحریر کیجیے۔ کمالیہ ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں صبح قریب 4 بجے غلام مسیح نعمان کے ساتھ کیا عجیب واقعہ پیش آیا اور کیا آسمانی آواز سنائی دی؟ 22. میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ الفاظ کس پاک اور الہی ہستی کے ہو سکتے تھے؟
23 مسیح یسوع کی آسمانی آواز سننے کے بعد غلام مسیح نعمان کی کیا کیفیت تھی اور اس نے اپنے اندر کیا کیا محسوس کیا؟ تحریر کیجیے۔ 24 ریلوے کی صفائی کے ملازم کو غلام مسیح نعمان نے کیا کیا اہم باتیں بتائیں؟ 25 غلام مسیح نعمان کو اس معمولی ریلوے ملازم نے کیا معلومات فراہم کی؟ 26 خداوند یسوع مسیح کا بندہ بننے کے لیے بزرگ ریلوے ملازم نے غلام مسیح نعمان کو کیا مشورہ دیا؟ 27 غلام مسیح نعمان کیوں کر مذہب اسلام کو ہمیشہ کے لیے ترک کر کے مسیحی ہونا چاہتا تھا؟ 28 مسیحی ایمان میں عملی طور پر شامل ہونے کے لیے اکتوبر کی 2 تاریخ کو غلام مسیح نعمان کو کس ضروری اور اہم مرحلے میں سے ہو کر گزرنا ضروری ہوا؟ 29 گناہ آلودہ اور ناپاک جنسی لذت اور اسلامی مذہبی ایمان کے تعلق سے غلام مسیح نعمان نے اسلامی جنت کو قبول کرنا کیوں پسند نہ کیا بلکہ رد کر دیا؟ 30 5 دسمبر کی رات کو اپنے مسلمان بھائی کے ہاتھوں قتل کیے جانے سے پیشتر غلام مسیح نعمان نے خداوند المسیح سے کیا دعا کی؟ 31 خداوند یسوع المسیح نے کس طرح معجزانہ طریقے سے غلام مسیح نعمان کو خدا کی سچی محبت سے خالی، بے درد اور ظالم اپنے ہی مسلمان بھائی کے ہاتھوں سے موت سے آزاد کیا؟ 32 مشروط رہائی کے بعد کی اہم دعا کیا تھی جو غلام مسیح نعمان نے خداوند یسوع مسیح سے کی؟ 33 خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی کیا کیا قیمت غلام مسیح نعمان کو شروع سے آخر تک چکانا پڑی تھی؟